ख्वाब हूँ न कोई शराब हूँ मैं, एक हकीकत भरी किताब हूँ मैं। ये बात मैं नहीं, जनाब नदीम सुबहानी साहब कह रहे हैं, जो कि फिल्म मेकर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, राइटर हैं और पोइट भी हैं। मैं इनके साथ एक पॉडकास्ट पहले कर चुकी हूँ, आप लोग देख चुके हैं, बहुत पसंद भी कर चुके हैं। अब मैं इनके साथ दोबारा एक पॉडकास्ट करने क्यों आई हूँ, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। पहली बात तो है कि इन्होंने पहली पॉडकास्ट में मुझसे ये वादा किया था कि जी मैं एक मूवी बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूँ। वो मूवी कहाँ है, ये हम इनसे पूछेंगे। दूसरी वजह जो है वो निहायत अहम है, और वो ये कि जब मुझे इस पॉडकास्ट के लिए कहा गया और मुझे बताया गया कि इसका टॉपिक क्या है, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई। सीधी बात है, घबरा क्यों गई? क्योंकि नदीम साहब इसमें बात करना चाह रहे हैं कुछ माफूकुल फितरत चीजों के बारे में। और माफूकुल फितरत क्या हो सकती हैं आप जानते हैं, जिन्नात या शयातीन। इस तरह के टॉपिक तो इनको कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ा डर भी लगता है। अब यहाँ पर जो मैं रिकॉर्डिंग करने आई हूँ नदीम साहब की रिहाइशगाह पर, उसकी वजह ही यही है कि इन्होंने मुझे यहाँ कुछ विजुअल्स ऐसे भेजे कि मैं घबराई भी, लेकिन मैंने फिर इनसे इस्रार किया कि मैं यहीं पर आकर रिकॉर्डिंग करूंगी, क्योंकि उन विजुअल्स में जो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे इस वीडियो में, यहाँ पर वो मखलूकात मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान, जो कि आपको हम अभी विजुअल्स में भी दिखाएंगे। और हम मतलब इस वक्त मैं जितनी कॉन्फिडेंट आपको नजर आ रही हूँ उतनी अंदर से बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर सब मौजूद हैं और थोड़ी सी घबराहट है। और लेकिन ये कि बहुत सारे हकाइक ऐसे हैं जो मैं जानना चाहूंगी नदीम साहब से, जिन्नात के बारे में, शयातीन के बारे में, इंसान के बारे में, इस्लाम और फिर पाकिस्तान के बारे में। और देखना यह है कि नदीम साहब इन सारे मौजुआत को आखिर में किस तरह इंटरलिंक्ड करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत ही एक बच्चों के, एक टीनेजर्स के, एक हर एक के लेवल पर लाकर उस तरह इसको मुरतब किया जाए कि आप सबकी दिलचस्पी का सबब भी हो और मालूमात में इजाफे का सबब भी हो। तो ये एक बड़ा मुख्तलिफ पॉडकास्ट होने जा रहा है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, और मेरे चेहरे पे जो एतमाद आपको नजर आ रहा है ये बिल्कुल नहीं है। जनाब नदीम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का सर, बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत सर बड़े शुक्र। इम्तहान में डाल दिया आपने, लेकिन अब बस में इम्तहान तो जिंदगी है ही, अल्लाह ने हमें इम्तहान में डाला हुआ है। बेशक है, सही है। नदीम सर, जिन्नात क्या वाकई ये एग्जिस्ट करते? जी बिल्कुल, कुरान मजीद में क्या जिक्र नहीं है? अल्लाह का कहा तो झूठ नहीं हो सकता। जिन्नात में है, हम्म जिन्नात। हम्म। तो ये अच्छा, मुझे जरा ये बताइए कि ये वजूद रखते हैं ये, क्या इनका देखिए जरा थोड़ा तफसील से देखिए बताएं कि। वजूद की तारीफ क्या है? क्या हम्म वजूद आप हम्म ऐसे हम्म जिस्म को कहते हैं जिसको आप छू सकें, हम्म महसूस कर सकें, हम्म तो हम्म वो किसी हद तक बिल्कुल वजूद रखते हैं। हम्म जिन्नात भी वजूद हम्म रखते हैं। हम्म एक एक मरहला होता है। हम्म ये तो हर इंसान को पता है कि जिन्नात अल्लाह ने गर्म हवा की लिपट से पैदा किए। हम्म जैसे इंसान आग, मिट्टी, पानी, हवा हम्म से हम्म मिलकर बना है, जिन्नात सिर्फ हम्म। हवा और आग के मिलाप से पैदा किए गए हैं। अच्छा। लेकिन इनिशियली उनका वजूद ऐसा नहीं होता कि जो हम अपनी ज़ाहिरी आंख से देख सकें या जिसको हम छू सकें। अच्छा। तो वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि वो हवा की तरह ही होते हैं, और वो हम्म जब चाहते हैं वो हमारे हम्म जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, जब चाहते हैं हमारे जिस्म से बाहर हो जाते हैं, हमारे आसपास भी फिर रहे होते हैं, हमारे ऊपर। मतलब वो हमारे अंदर से गुजर सकते हाँ हैं? हाँ, ऑफ कोर्स गुजर अच्छा। सकते हैं। और इनकी जिसामत जो है वो? देखिए वो डिपेंड करता है, अच्छा। डिपेंड करता है उनके हम्म नॉलेज के ऊपर, उनकी एज के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। हम्म। ठीक है ना? तो इनकी तो मैंने सुना है एज बहुत ज्यादा होती है, ये जी कई सौ साल। क्या इनकी अप्रोक्सीमेटली इनकी एज देखिए होती अभी होगी? इस तरह मैं आपको एग्जैक्ट क्या बताऊं कि वो हाँ। जैसे हम कहते हैं कि घोड़े की 20 साल तक एज होती है, हम्म कुत्ते बिल्ली कितनी होती है, जिन्नात की ऐसी बात नहीं, आपके नॉलेज के ऊपर है। हम्म वो भी जिन्नात ही है ना, शयातीन जो हैं, हम्म और उनकी तो उम्र इतनी हम्म। है कि क़यामत तक वो जिंदा रहेंगे। सही। उसके अलावा जो जिन जितनी मेहनत करता है उतनी उम्र पा लेता है, जितना एक्सपीरियंस, जितना इल्म हासिल करता है।
اچھا اچھا. اتنی وہ عمر پا سکتا ہے. تو کیا یہ جنات کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے بالکل اپنے اختیار میں ہوتا ہے. عمر پانا؟ کیونکہ انسان کے تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو رب کے نہیں حکم سے نہیں جتنی ان کی. نہیں نہیں، جتنا انسان کے اختیار میں ہے اتنا ہی جنات کے اختیار میں بھی ہے. صحیح. اگر حادثہ یا اللہ کی مرضی ہو تو جیسے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے کسی بھی وقت، جنات کی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی وقت. صحیح. تو کیا تعلق ہے انسان اور جنات کا؟ دیکھیے وہ تو ہمیں کچھ بھی، جو ہماری نالج ہے وہ یہ کہ وہ ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں، دونوں ہی باتیں غلط ہیں. نہ تو ہوں وہ ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چاہے، ہر جن نہیں کچھ ہوں بھی کہہ سکتا ہوتا ہے. دیر آر ایکسیپشنز. اور اسی طرح ہم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایکسیپشنز ہیں. لوگ ان کو تنگ بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں سے تنگ بھی آتے ہیں. لوگ ان کو خوش بھی کرتے ہیں، ان کو ہوں. لوگوں پر غصہ بھی آتا ہے، نفرت بھی آتی ہے، پیار بھی آتا ہے. اچھا، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں کہ بالکل بس اس کے جسم میں؟ دیکھیں یہ تو گواہی اللہ نے دی ہوئی ہے نا. اور ہوں احادیث میں بھی ہے کہ شیاطین جو ہے وہ خون کی طرح ہمارے جسم میں، رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے. اچھا. تو جو ایک حیائی ہوا ہے ہوں تو وہ ہمارے مسام سے بھی ہمارے جسم میں جا سکتا ہے. ہمارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہوگا. اس وقت کوئی شیطان یا کوئی جن آپ کو بہکا رہا ہوگا، آپ کے دل میں کوئی سوال ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوگا. ہوں. کوئی جو ہے میرے دل میں گھسا ہوگا. اچھا، کیا جنات کو کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ ضرور ہی ہمارے جسم میں داخل ہو؟ بھائی وہ اپنے نہیں الگ نہیں ادھر ادھر پھرتے رہیں، نہیں مطلب ضروری نہیں، ان کو؟ جنات کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. اچھا. جنات کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، شیاطین کے لیے مجبوری ہے. شیاطین کے ٹاپک پہ میں بعد میں آؤں گی، میں پہلے ذرا جنات کے بارے میں جنات بیسک کے لیے کوشچن. کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ جو ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا یہ بتائیں کہ اچھا چلیں اب یہ جسم میں آر پار ہو گئے یا داخل ہو گئے فار سم ریزنز، تو کیا اس کے بعد یہ انسانی ذہن کو بھی ہولڈ کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اس بات کا ایک بار پہلے بھی کسی جگہ شاید ذکر کر چکا ہوں. انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کائنات میں کیا کچھ بنایا بالکل بالکل. ہے. لیکن سب سے محبوب چیز کیا رکھی؟ انسان. اشرف انسان. المخلوقات. کیا اس کی وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہوں یہ ایک شاہکار تخلیق ہے ہوں جو بظاہر ہمیں ایک چیز لگتی ہے، اصل ہوں. میں یہ ایک ویسل ہے. صحیح. یہ ایک ٹھیک ہے. سواری ہے. تو جنات ذہن کو کیسے ہولڈ کر رہے ہیں ہمارے؟ میرے سوال اسی کا ہی میں جواب دینے کا. یہ ایک ہاں سواری ہے جس کے اندر ہاں. روح بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی روح مطلب ایک پیکنگ ہے نا، ہمارا جسم بس ایک پیکنگ ہے. نہیں، سواری کا لفظ زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے ایک ایسی سواری انسان کے لیے، انسان کی روح کے لیے بنائی جس کو انسان کا نام دیا گیا. اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں نا، ایک ہی وقت میں آگ، پانی، مٹی، ہوا. بالکل. انسان کی روح بھی ہے، شیطان بھی ہے، ہوں. اللہ کی ذات کا پرتو بھی ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اسے ہمارے ہی کندھوں کے اوپر وہ نیکی اور بدی کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کتنے تو میں نے آپ کو ابھی گنوا دیے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو وہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر انسان کی روح بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. جب جن کسی طرح یا شیطان کسی طرح اس کو گمراہ کر دیتا ہے یا اس کو ناپاک کر دیتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر بیٹھ جائے. کو جو یہ ہمارے عامل اور بابے وغیرہ ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں یا جو یہ چیزیں کرتے ہیں، یہ ان کو صرف انسان کو تنگ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ جی، انسان کو تنگ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اور ان سے کوئی خدمت نہیں کرا سکتے اپنی اچھا آخرت خراب کرنے کے علاوہ. اچھا. اپنی آخرت خراب کرنے کے علاوہ مطلب وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو قابو میں کر لیتے ہیں اور اس کے بعد. دیکھیں جو برے جن ہوتے ہیں نا، ہوں شیاطین، ہوں. ان کی خوراک ہوتی ہے ناپاکی. اچھا. خاص طور پر غلاظت، خاص طور پر انسانی غلاظت، ہوں ہر طرح ہوں کی. ہوں. تو وہ جو کالے علم کرنے والے عامل ہوتے ہیں وہ انتہائی غلیظ عمل کرتے ہیں. وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم آم کی گٹھلی باہر روڈ کے اوپر رکھ دیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اب وہ آم والی مکھی نے آنا ہی آنا ہے.
جب وہ خاص لیول سے بڑھ کر غلاظت کرتے ہیں تو وہاں پر اس غلاظت کی وجہ سے دور دور سے شیاطین آتے ہیں. ایسے وقت میں پھر کالے علم والوں کے اپنے عمل سے ان کو وہ مزید غلاظت کا لالچ دے کر مزید اکسا کر کے ہم اس سے بھی زیادہ گندگی کریں گے, ہم اس سے بھی زیادہ برے کام کریں گے, ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے غلاظت پیش کریں گے, تو وہ ان کو کسی نہ کسی طرح اپنے. تو اچھا میرے ذہن میں کوشچن ضرور آتا ہے کہ جو عامل وغیرہ ہیں اور یہ وہ سارے یہ ان کو اپنے بس میں کرتے ہیں ناپاکیوں کے ذریعے عملیات کر کے جنتر بس میں منتر کسی کر کے کے. نہیں ہوتے جی, بالکل غلط تو بات ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں. جتنے بھی عامل کہہ رہے ہیں نا کہ میرے پاس 4 جن ہیں, میرے پاس 6 ہیں, یہ سب جھوٹ ہے, سب جھوٹ ہے. اچھا یہ تو آپ پورا ان کا کاروبار ختم کر رہے ہیں, وہ کیا نہیں کریں نہیں گے؟ بالکل ایسے بالکل جھوٹ ہے, کسی کے پاس کوئی جن نہیں ہے, لائے دکھائے. یہی تو بات ہے کہ دکھاتے نہیں ہیں وہ. میں نے آپ کو دکھا دیے. ہاں آپ نے تو ہم نے بالکل ویژولز میں دیکھا, اور ٹھیک ہے نا, میرا خیال ہے یہاں اس موجود کی بھی ہیں. سچائی زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جائیں آپ ان ویڈیوز کا جو ہے فرانسک کروا لیں. اچھا میرے ذہن میں کیونکہ یہ عامل اور بابوں وغیرہ کے حساب سے ہمیشہ یہ بات آتی ہے کہ وہ دیکھیے نا ان کے وہ قبضے میں شیطانی اگر طاقتوں جن کو, ہے. شیطانی طاقتوں کو میں بتایا, جن نہ کہیں آپ. ہاں جب جیسے انسان ہو, اور انسان بھی تو شیطان بن جاتا ہے نا, جب ایک جن ناپاک ہو گیا, برے کام میں پڑ گیا, اپنی آخرت بھول گیا, تو پھر وہ جن نہیں رہا, پھر وہ شیطان بن گیا. صحیح صحیح. ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا جن کی اپنی آخرت تو ہے نہیں, وہ ان کی شیاطین کی. اب نہ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جن جنت میں جائے, نہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان جائے. انسان نہیں جائے. کیونکہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ بات آتی تھی کہ جو عامل بابے وغیرہ ہیں وہ اگر ان کے قبضے میں یہ جنات ہیں یا شیاطین ہیں تو ان کے ذریعے تو وہ بہت امیر ہو سکتے ہیں نا, تو وہ ہو جائیں, وہ کیوں پھر لوگوں سے کیوں پیسے مانگتے ہیں, لوگوں سے کیوں پیسے بالکل مانگتے ہیں. غلط بات تو ہے. یہ بالکل ایک حقیقت بات ان ہوگی. کے قبضے میں نہیں ہوتے, وہ وقتی طور پر اپنے آپ کو کھیتی کی طرح پیش کرتے ہیں. تو اچھا یہ بتائیے کہ یہ ان کا جنات کا پاسٹ اور ان کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر تو جنات کا آخرت اچھی آخرت, جو انسان کا فیوچر ہونا چاہیے وہی جنات کا اچھی آخرت ہونی چاہیے. پاسٹ جو انسانوں کا ہے وہی جنات کا ہے, کہ کبھی تو ان کو اپنی آخرت کی سمجھ آئی ہے, فکر پڑی ہے, اور کبھی وہ شیاطین کے ہاتھوں میں ایسے آئے کہ انسان کی نفرت کا شکار ہو گئے. جب راستے سے بھٹک جاتے ہیں نا, پھر وہ جن نہیں رہتے, پھر وہ شیاطین ہی بن جاتے ہیں. لیکن ایسے شیاطین کے جو اسی دنیا میں ہی فارغ ہو جائیں گے اور آخرت میں سزا بھگتیں گے. صحیح. تو اچھا یہ جنات کی خوراک کیا ہوتی ہے, مطلب یہ کیا غلاظت کھاتے ہیں برے جن, مطلب سارے جن نہیں میں جب بات کر رہا تھا تو جو اچھے جن ہوتے ہیں, دیکھیے وہ خوشبو, وہ ہر ایسی چیز جس کو خشک کیا جا سکے, اچھا ہر ایسی چیز کہ جو کہ جس کو سکھایا جا سکے, جس میں سے نمی چوسی جا سکے, ہر ایسی چیز ان کی. اس کے علاوہ جو ایسے جنات جو اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں, ان کی خوراک وہ نور سے خوراک لیتے ہیں. جو ہمارے اچھے کلمات ہوتے ہیں ان سے وہ خوراک لیتے ہیں. جب ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں, ورد کرتے ہیں, ان سے بھی وہ خوراک لیتے ہیں, وہ نور کو چوستے ہیں. پھر وہ جو ان کی آگ ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں مٹی کی نسبت آگ نور کے زیادہ قریب ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. مٹی میں اور نور میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح. لیکن آگ اور نور میں اتنا فرق ہے جو صرف اللہ جانتا ہے. یہ بڑی نقطے کی بات ہے, بالکل سمجھ کی بات ہے. مٹی کے لیے نور بننا بہت مشکل ہے, لیکن آگ کے لیے نور بننا بہت آسان ہے. اچھا کیا ان کی جنات کی شادی جو ہے وہ انسان سے ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. وہ آج کل ایک ڈرامہ بھی تو چل رہا ہے نا, اس میں تو یہی دکھا رہے ہیں کہ نہیں وہ تو انہوں نے ازراہ تفنن یا دکھانے کے لیے بنا دیا جنات. میں نے پھر بتایا, میں یہ چیز ایکسپلین کر دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنات وہ آ گیا جی, دیو بن کے آ گیا, یہ وہ دیکھیں وہ تو کوئی لاکھوں میں ایک جن ہوتا ہے, اور اس کو کہتے ہیں افریت. افریت ایسے جن کو کہتے ہیں کہ جو اپنی عمر, اپنے ایکسپیرینس, اپنے نالج کی وجہ سے وہ مادے کے اوپر, کیونکہ مادے سے ہی لڑائی ہے نا اس کی, وہ مادوں کے اوپر اتنا عبور حاصل کر لیتا ہے کہ وہ کسی بھی مادے میں جا سکتا ہے.
मादी शेप में। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम यही सुनते थे हमेशा से कि जैसे सिर्फ जो लेकिन जिन्नात है वो वो मर्द जो हैं और वो इंसानी औरतों पर आशिक। नहीं वो मैं बताता हूँ। वो जो ये कहा जाता है ना कि जो कुरान मजीद में भी अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है कि ना किसी इंसान ने छुआ हो ना जिन्नों ने हम्म ऐसी खवातीन। हम्म तो वो छूने से मुराद ये नहीं है कि इस तरह छुआ हो या आपके साथ कोई गलत अमल किया हो। छूने से मुराद ये भी है ना, हम्म अब आपके दिल में जाके एक बात डाल दी ना, आपकी रूह को करप्ट कर दिया ना, आपकी आपका जमीर जो है दागदार कर दिया, आपके दिल में वसवसे से डाल दिए, तो छुए गए ना आप। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सारी सही। बातें ही हैं कि जो शादी एक जिन से कर ली और जिन से बच्चे नहीं। अच्छा, इंसान ये और नहीं जिन का मुमकिन नहीं। मिलाप इस तरह नहीं होता, जिनसी मिलाप नहीं हो सकता किसी भी सूरत। सही। इंसान और जिन का मिलाप इस तरह हो सकता है जैसे एक गाड़ी है और उसमें इंसान भी बैठ गया और जिन भी बैठ गया, दोनों इकट्ठे लाहौर चले गए। अच्छा अच्छा, देखिए कितने अच्छे तरीके से आपने बात समझा दी। अच्छा, ये क्या कोई और शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि वो बिल्कुल, मैंने बताया एनिमल्स की या इल्म के ऊपर सिर्फ इफरीत शक्ल बदलने के ऊपर कादिर है। अच्छा, इफरीत जो इनका बस सबसे पावरफुल एक इल्म हासिल करने की बुनियाद पर इनमें पावरफुल हो जाता है। जो बिल्कुल सही। अच्छा, इनका कोई दीन वगैरह भी होता है, जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम, जी हिंदू? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो इंसानों से भी पहले हैं यहाँ पर। अच्छा, इंसानों इस से भी जगह पर पहले, पहले जिन्नात जी थे। इंसानों से भी पहले हैं इस दुनिया में। और अब मैं एक अजीब सी बात कहूं कि आप कहेंगी हाँ, कि ये क्या कह रहा है। आपके ख्याल में एहराम मिस्र किसने बनाए, क्यों बनाएंगे? सर आप ही इसका जवाब दें, जो हमने तो कहते हैं कि वो मुसलमानों बिजली से। पैदा करते थे, वो हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाँ। ये वो, भाई उसमें शयातीन कैद हैं। अच्छा। हाँ जी, और उनमें से 2 भाग चुके हैं, एक अभी कैद है, और वो भाग के कहाँ गया? दुनिया में फैले हुए हैं। ओह, अब देखिए, ये तो बजाय इसी कि बड़ी मैं मुझे तो इंकिशाफात कर रहे लोग हैं पागल आप। कहे, हाँ। बट आप समझ लें कि ये मेरी थ्योरी है। अच्छा। पूरी दुनिया में जहां जहां भी ये जो पिरामिड्स हैं, हम्म जहां के पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के जरिए हम्म उन्होंने किस चीज को जो है रोका हुआ है, हम्म अंदर इन्हीं इन्हीं एलिमेंट्स को रोका हुआ है, शयातीन को कैद किया गया है। अच्छा। और क़यामत के करीब ये सारी चीजें फट जाएंगी, दज्जाल उनको जाहिर कर देगा। अच्छा, क्या ये जिन्नात का आखिरत में हिस्सा है? हाँ बिल्कुल हाँ उसी बिल्कुल, तरह इंशाल्लाह जैसे इंशाल्लाह इंसान का। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जिन्नात की हद तक तो हमने कुछ बुनियादी सवालात आपसे पूछ लिए। अब ये शैतान क्या है? ये अलग कोई चीज है या ये जिन ही शैतान है? देखे, एक एक तो शैतान वो है ना जो इंसानों और जिन्नात में होते हैं, कि जो अपने अमल की वजह से शैतान के हाथों में बहक के शैतान का दर्जा हासिल कर लेते हैं। हम्म एक शैतीन वो गिरोह है जिन्नात का हम्म कि जिनको अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के वक्त मोहलत दे दी। अच्छा। जब वो झगड़ा पैदा हुआ, अल्लाह ताला तो सब जानते थे ना, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना। हम्म तो ये भी अल्लाह ने फरमाया कि जमीन के लिए इंसान को बनाया। हम्म तो जब जमीन के लिए बनाया था तो फिर जन्नत में क्यों उसको कहा कि खाओ पियो मौज करो, उस दरख्त के पास नहीं जाना? बिल्कुल। उसको तो जब सजदा नहीं किया था, सजा दे दी, तो हजरत हम्म आदम को और हव्वा को जमीन पर भेज देते, हाँ, सही बात है ना, क्योंकि वो तो बिल्कुल जमीन के लॉजिकल। लिए हाँ बनाए थे। हाँ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह वो जानता है जो कोई भी नहीं जानता। बेशक ऐसा ही है। तो क्या ये जो शैतान है ये जिन्नात को भी भटका सकते हैं? हाँ, भटका सकते हैं। ये शयातीन हाँ। वो ग्रोह है जिनको अल्लाह ने मोहलत दी हुई है क़यामत तक की, इनका हम्म आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। इसीलिए इंसानों और जिन्नात दोनों के दुश्मन है। अब हम जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, हम्म अगर ये अभी कहा जाए कि जब तक ये पॉडकास्ट चलती रहेगी तो हम्म सब लोग रहेंगे, सर ऐसी बात तो ना करें, मैं पहले ही इतनी डरती अदरवाइज हूँ। जैसे ही ये पॉडकास्ट खत्म होगी तो मैं तो बैठा मैं रहूंगा, पहले आप ही यहाँ से उठकर जा नहीं मैं सकेंगी। पहले ही इतना डर के ये प्रोग्राम आप कर यहाँ रही से उठकर जा नहीं सकेंगी। मुझे बताएं, कभी आप चाहेंगी कि ये पॉडकास्ट खत्म हूँ। हो? डेफिनेटली नॉट, नहीं डेफिनेटली चाहेंगी। नॉट। अगर फर्ज करें आपको कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर होनी है ना ये, अगर ये पार्ट ये सेशन खत्म होते ही मैंने जाना, फिर ये भी जाए मेरे साथ, हाँ फिर बिल्कुल। ये भी ना किसी सूरत हाँ। बचे, है ना। हम्म शैतीन भी उसी ही जिद में है कि अगर आखिरत में हमारा हिस्सा नहीं है हम्म
ان کا کیوں ہے؟ مطلب یہ بس ایک شر پسند ٹولہ ہے ان میں جو کہ دیکھیں اس میں بہت بڑی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ اچھا کیا یہ جو شیاطین ہیں یہ اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں؟ مطلب ان کی کوئی اصلی شکل ہے؟ یہ کیا دیکھیں ان اصلی کی شکل میں بھی موجود ہے نا، اور اس کے علاوہ ان کی شکل کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں دیکھیں، میں نے آپ کو فرید کے بارے میں بتایا کہ عام جنات میں جب ایک جن اپنے علم کی وجہ سے، ایکسپیرینس کی وجہ سے اتنی طاقت حاصل کر لیتا ہے کہ مادوں کو غلام بنا لیتا ہے، اپنی ہوا کو جو کہ گرم ہوا ہے اس کے ذریعے وہ کسی بھی مادے کے ایٹم کو قابو کر لیتا ہے اور اس سے اپنا اسیر کر لیتا ہے، ایک ایک ایٹم کو لے کے پھر وہ جو شیپ چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ تو کیا شیاطین جو اتنے عرصے سے زندہ ہیں وہ نہیں علم رکھتے؟ بالکل، وہ بھی بالکل کر بہت سکتے ہیں۔ زیادہ اللہ نے ان کو طاقت دے رکھی ہے۔ اچھا تو ان کا ورکنگ نیٹ ورک ہے کوئی پورا؟ یہ کس طرح کام کرتے ہیں؟ کیا ان کا بالکل ورکنگ نیٹ ورک ہے، اور ان کا دیکھیں ان کا مین مقصد تو یہی ہے کہ جنات کو اور انسانوں کو کسی بھی طرح فیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مالک کے سامنے فیل کرنا ہے کہ وہ کہے کہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ان کو یہی ٹاسک دے کے بھیجا گیا ہے کہ بس یہ تم نے یہی کام کرنا ہے۔ اچھا ان کا شیاطین کا پاسٹ اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے آپ شیاطین کا پاسٹ تو وہی ہے جو آپ کو پتا ہے، سب کو قرآن مجید میں بھی بتایا مینشن ہے کہ وہ چھپے ہوئے تھے، منافقین تھے وہ، ٹھیک ہو گیا، اور اللہ ان کا نفاق جانتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، شیطان نے جو ہے انسان کو سجدہ کرنے سے منع اس لیے نہیں کیا کہ غرور کی وجہ سے نہیں کیا، اصل میں اس کو اللہ کے ساتھ بغض تھا۔ اگر اللہ سے بغض نہ ہوتا تو غرور بھی نہ آتا نا دل میں۔ اللہ کو اس نے سمجھانے کی کوشش کی نا کہ بھئی میں تو بہتر ہوں اس سے، بالکل، تو اگر آپ اسی کو سمجھاتے ہیں نا جس کے خیال میں آپ کو اس سے سمجھانے کی ضرورت ہو، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی تھی اس کو اور اس کے ساتھیوں کے نفاق کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا منصف تو کوئی نہیں ہے، بے شک، تو ہم بے شک کہتے تو ہیں کہ فرشتے اللہ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے غلام ہیں، لیکن اللہ نے جمہوریت اس طرح کی رکھی ہوئی ہے کہ ان کو کھل کے بات کرنے کی، سوال اٹھانے کی اجازت ہے سب کو، اس لیے اللہ نے یہ چاہا کہ وقت خود ہی ہر چیز کا جواب دے دے گا۔ بالکل اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا ہی ہے، اس کی شان ہی ایسی ہے، وہ بڑا مطلب سارے رنگوں کا مالک ہے وہ۔ اس نے انسان کو بھی سب سمجھا کے بھیج دیا، اس نے شیطان کو بھی سب سمجھا کے بھیج دیا کہ اب جاؤ جا کے اب ذرا دیکھو کہ کیا کرتے ہو، کون کس کا مقابلہ کیسے کرتا ہے۔ یہ انسان ایک عمارت ہے، اور اسی کے اندر ہی شیطان بھی ہے، اسی کے اندر انسان کی روح بھی ہے، اسی کے اندر دوسرے بھی ایلیمنٹس ہیں بہت سارے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز بے جان نہیں ہے، ہر چیز یا تو جاندار ہے یا جاندار تھی، جاندار کی پروڈکٹ ہے۔ کوئی ایک چیز بھی کائنات میں جو ہمیں جو چیز آپ سوچ سکتی ہیں یا جو چیز آپ دیکھ سکتی ہیں وہ یا تو جاندار تھی یا جاندار ہے۔ تو ان کو شیاطین کو ہم اپنے سے دور کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ اللہ نے اس کا جواب قرآن مجید میں مطلب دیا ذرا ہوا ہے۔ آج کل کی جنریشن کو تھوڑا سا یہ بتائیں نا کہ وہ کس طرح، کیونکہ میں بتاتا ہوں، بچوں کو نہیں پتا یہ بات۔ دیکھیں بچوں کو نہیں پتا تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اللہ نے قرآن مجید میں ایک ایک چیز کھول کے بتا دیا۔ اللہ نے بتا دیا قرآن مجید میں کہ ناپاک لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں، ناپاک لوگوں پر شیاطین اترتے ہیں۔ صحیح، جو باقی ہے نا جن، وہ تو ہمارے ہر انسان کے آس پاس ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ بالکل یہ سوچنا جو ہے حماقت ہے، بے وقوفی ہے کہ کیونکہ آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اچھا، جہاں جو ہے نا کلیش ہو جاتا ہے کوئی، کہ آپ کو ان کی کوئی سرگرمی ڈسٹرب کرنا شروع کر دے یا ان کو آپ کی کوئی سرگرمی جو ہے ڈسٹرب کرنا شروع کر دے یا انٹرسٹ پیدا کر دے، تو وہاں پر پھر انٹریکشن ہوتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اب جیسے اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں اور آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں ہمہ وقت 24 گھنٹے، تو کیا آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا یا آپ کس طرح محفوظ رہتے ہیں ان سے؟ وہ تجربہ بتائیں تاکہ لوگ محفوظ رکھ سکیں اپنے آپ۔ مسلمان تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا،
مسلمان تو میم اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا. ہوں اور دوسری بات یہ کہ وہ غیر معلوم چیز کا خوف ہوتا ہے, ہوں معلوم چیز کا خوف نہیں ہوتا. بس ہم یہ ایکسپٹ کر لیں کہ وہ ہیں, وہ یہاں پہ موجود ہیں, کہیں پہ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. دیکھیں وہ ہو سکتا ہے جو میرے جاننے والے ہوں وہ چھپ جائیں, اور کوئی اور جو جن کو میں نہ جانتا ہوں وہ. اللہ کی مخلوق تو ہر جگہ ہوتی ہے میم. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی یہ سوال کرتی ہیں تو میں کہتا کہ ہاں یہاں پہ موجود لیکن ہے. یہاں کے تو میں نے کیونکہ ویژول جیسے دیکھے ویورز کہ میں بہت ایک مطلب تھوڑا سا پریشانی کے عالم میں ہوں. میں وہ ایسا ہے بتا کہ نہیں میرے سکتی آپ ساتھ کو. شروع سے ہی اللہ نے یہ اللہ کی مخلوق اٹیچ تھی, رکھی تھی, شروع سے ہی تھی. اچھا, یہ سر آپ جتنی آسانی سے یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ میرے ساتھ تھی, عام آدمی اس کو اس طرح ایبزارب نہیں کر سکتا. جب میں نے زندگی میں سب سے پہلی بار یہ چیز دیکھی تھی, میں صرف میرا خیال 6 یا 7 سال کا ہوں گا. کسی عزیز اچھا. کی ڈیتھ ہو گئی اور گھر والے سارے ایمرجنسی میں چلے گئے. اب مجھے اور میرے بڑے بھائی کو گھر چھوڑ کر چلے گئے, اور رات کو 12 ساڑھے 12 میری آنکھ کھلی. اچھا. تو آنکھ کھلی تو ایسے میں نے لیٹے لیٹے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اوپر سے چھت سے سیڑھیوں سے جو سیڑھیاں نیچے کو آ رہی تھی, وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک لو سی ہے, شمع سی, اچھا. جیسی آپ نے جی دیکھی. جی. اور وہ ایسے کبھی نیچے آ رہی ہے اور ایسے کبھی اوپر جا رہی ہے, ایسے کبھی نیچے آ رہی ہے, ایسے کبھی اوپر جا رہی ہے. میں پہلے تو ڈرا, پھر میں نے بھائی کو اٹھایا, میں نے کہا کلیم بھائی یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے. تو وہ ان کو نظر آیا وہاں پر چاند پورا پرانی باسی روٹیوں کے لیے ڈبہ پڑا ہو تھا اوپر. اچھا, ان کو دکھائی نہیں دی وہ چیز. ان کو نہیں دکھائی دی. انہوں نے کہا, انہوں نے دیکھا تو ان کو ڈبہ نظر آیا, انہوں نے کہا یہ پیپا ہے. نیند میں تھے اور میں تھوڑا تھا نادان, نیا نیا میں نے اسکول میں پڑھا تھا پپیہا پرندہ ہوتا ہے, مجھے سنا کہ پپیہا ہے. تو میرا خوف دور ہو گیا, میں کھڑکی میں بیٹھ گیا, اور وہ جو لو تھی وہ نیچے آئے, پھر اوپر جائے, سیڑھیوں میں نیچے آئے, آخر میں تھک گیا, سو گیا. صبح اٹھا, میں نے بھائی کو کہا, میں کہ بھائی وہ جو پپیہا تھا نا وہ تو میں سمجھتا تھا پرندہ ہوگا, وہ تو عجیب سی تھی روشنی جیسا, تو وہ کبھی نیچے آ رہا تھا کبھی اوپر جا رہا تھا, پتہ نہیں وہ اڑ رہا تھا کہ کیا. بھائی کہتے کون سا پپیہا؟ میں نے کہا میں نے آپ کو رات کو کہتے میں نے تو کہا تھا پیپا, وہ دیکھو جو سامنے پڑا ہے. پھر مجھے احساس ہوا کہ ہاں واقعی پیپا تو یہ پڑا ہے. مطلب ہر کوئی ان کو نہیں دیکھ سکتا, اگر وہ چاہیں تو دیکھ بھی سکتا ہے. مطلب انہوں نے چاہا تو آپ نے دیکھ لیا. ہاں ظاہر ہے جب وہ چاہیں تو گے. ان کی ساری زندگی آپ کے ساتھ موجودگی رہی, یوں کہیے, تو ان کے ہونے سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا, کوئی نقصان ہوا, کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ کوئی کاموں میں ناکامی ہوئی, کوئی آپ کو کامیابی ہوئی؟ دیکھیں اگر اس طرح دیکھا جائے گا تو لوگ ابھی جو مجھے جانتے ہیں کہ میرے ساتھ جن ہے, وہ تو کہتے ہیں دیکھو جنوں کی وجہ سے یہ برباد ہو گیا, گھر بھی اس کا اجڑ گیا, کیونکہ چوری بھی آپ کے گھر میں ہوئی اور اس طرح کے ہاں معاملات بہت رہے. یہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے, اور وہ سارے رشتے چھوٹ گئے, بچے چلے گئے, جائیداد بک گئی. تو دیکھو کتنا برا کیا, دیکھو جنہوں نے تو اس کو برباد کر دیا. یہ الزام ہے, میں نے خود کو خود برباد کیا. ہم اپنے فیصلوں کی ذمہ داری جنات پہ نہیں ڈال سکتے. دیکھیں اللہ کی ذات تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اللہ کہتی ہے کہ اچھائی جتنی ہے وہ میری طرف سے ہے, اور برائی جتنی ہے وہ تیرے اپنے کرنے کی وجہ سے ہے. میں اتنا بے وقوف اور سادہ آدمی ہوں کہ کوئی بندہ بھی مجھے باتوں میں لگا کہ نا بے وقوف بنا سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے, اور وہ ہم اپنے اوپر نہیں لیتے. جو جس کو لوگ میرا نقصان سمجھتے ہیں وہ اصل میں یہ ہے کہ میں ساری زندگی سادگی میں گزاری, کسی کا برا نہیں کیا. اللہ نے مجھے ہمیشہ برائی سے بچایا, اللہ نے میرے برا ہونے سے بچایا. جب بھی میرے دل میں برائی کا خیال آتا تھا میں اس کو باہر پھینک دیتا تھا. جیسے ابھی میں اس گھر میں آیا ہوں, تو میں اگر فرض کریں چور ہوں تو میں آپ کو کہہ دوں یار میں آپ کے گھر میں چوری نہ کر لوں کہیں, تو پھر میں کبھی چوری کروں گا؟ ظاہر ہے نہیں. 5 سال بعد بھی چوری ہوگی, آپ کہیں گے یار اسی نے کیا, کبھی نہیں چوری کروں گا نا. بالکل. تو برائی سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً اس کا اظہار کر دیتے ہیں, اسی وقت آپ کو پھر احساس ندامت بھی پکڑ لیتا ہے. تو بس اسی طرح ہوا کہ اللہ نے ایسے امتحان میں ڈالا کہ جس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ برا ہوا, اللہ نے میری آخرت بچانے کا سامان کیا, کہ ساری دنیا کی حقیقت میرے آگے رکھ دی کہ ان کی وجہ سے تم میرے سے جو ہے وہ اصل میں عام پیٹرن یہ بن گیا ہے سر آج کل کہ ہم جب بھی ہم ناکام ہوتے ہیں نا,
ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت سمارٹ ہیں، بہت چالاک ہیں، بہت نہیں ہمیں نہیں، سب کچھ ناکامی جو آتا ہے، ہے، جو لیکن یہ بس کیونکہ جنات ہے ہم پہ کسی نے جادو جو کر دیا مالیاتی تو ناکامی ہم ہے، مالیاتی ناکامی ہے، وہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے. کیونکہ میرے اندر، میں تو جس دنیا کا ہوں، میں تو یہ جانتا ہوں کہ میں نے اگر آپ سے ایک کام کا ہونا طے کیا ہے تو جو بھی پیسے طے ہوئے وہ میں آپ کو فوراً دے دوں گا. جیسے فرض کریں میں نے سانگز ریکارڈ کروائے ہیں، آپ کہتی ہیں جی کہ میں آپ سے 50,000 روپے لوں گی آپ کا گانا ریکارڈ کرنے کے، میں اس وقت آپ کو 50,000 دے دیتا ہوں. اب وہ تو آپ کو پہلے دن مل گیا، اب میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب باپ اپنا حق ادا کریں گے کہ نہیں؟ بالکل کرنا پڑے گا. نہیں. آپ اب یہ کریں گے کہ یہ تو بن گیا پاگل، اس نے تو مجھے پیسے دے دیا. ہاں نیگیٹو آپ اب لوگوں کی میرے بات. لگوائیں گی 5 چکر، اور ہر چکر میں پھر میں آپ کی خدمت یہ کروں عام گا. ٹرینڈ ہے آج کل کا. 15-20 ہزار، وہ جو 50,000 طے ہوا تھا وہ جا کے 5 لاکھ پہ ختم ہوگا. سانگ مجھے پھر بھی پورا نہیں ملے گا. کہیں نہ کہیں کوئی خامی ایسی چھوٹ جائے گی. میں جب گھر جا کے سنوں گا یا ہفتے بعد سنوں گا، سوچوں گا یار یہ کہاں پہ غلطی ہوگی، میں وہاں تو صحیح تھا، میں صحیح پھر واپس جاؤں گا. صحیح بات. اسی طرح فرض کریں، یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. شیطان نے انسان کو اس حد تک بگاڑ دیا ہے میم کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نا انسان، تو وہ یہ نہیں سوچ کے نکلتا کہ آج میں کوئی نیکی کماؤں گا شام سے پہلے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کی کسی مخلوق کے کام آؤں. یہ نہیں سوچتا کہ آج میں نے آخرت کے لیے کچھ کمائی کرنی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ آج کوئی دیہڑی لگ جائے، کوئی جگاڑ لگ کوئی جائے، جگاڑ لگ جائے، آج کوئی چکر چل جائے، آج کوئی بس آج مطلب ہمیں بائی ہوک اور بائی کروک بالکل میں کچھ بھی بس تو کر کے. آپ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں جنوں کی کہ وہ مووی بنانا کیوں شروع کی تھی میں نے؟ جب ساری زندگی برباد ہو گئی، ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی، بچے، گھر، ماں باپ، بھائی، دوست، رشتہ دار، ہر بندے نے میرے سے تو منہ وہ توڑ مووی لیا. کیوں نہیں آئی سر؟ آپ نے میرے پوڈ کاسٹ میں میں اسی وعدہ طرف کیا ہی آنے جا رہا تھا. اسی انٹر لنکڈ چیزیں ہیں جی. کہ وہ میری سادگی کی وجہ سے نہیں آئی مووی. اچھا. کیونکہ میری جان کے پیچھے پڑ گئے کچھ لوگ کہ میں ان کو ایکسپوز نہ کر دوں. مجھے یہ ہوا کہ یار یہ چیزیں میرے کس کام کی. میں نے اپنی پراپرٹی بیچی اور مووی بنانے کا پلان کر لیا. صحیح. ذہن میں سوچا، شروع میں ہی میں نے ایسے ہاتھ کھلا رکھا اور میرا خیال تھا کہ یار ایک ویڈیو بن جاتا ہے، چلو 5 لاکھ 6 لاکھ میں بن جاتا ہے، جو ہے 7 منٹ کا 10 لاکھ میں بن جاتا ہے. جب مووی بن جائے گی کروڑ میں بن جائے گی، 2 کروڑ میں بن جائے گی، ہاں صحیح. 2.5 کروڑ میں بن جائے گی. لیکن وہ تو مووی کا پلان بناتے بناتے ہی وہ چیزیں ساری میری اڑ گئی. اچھا. پلاننگ میں ہی اڑ گئی. ٹیم بناتے بناتے، ٹیم اکٹھی کرتے کرتے میرے ذہن میں یہ تھا. مجھے یاد ہے اپنی جوانی میں ایک سنگر تھا، شاعر تھا، میوزیشین تھا. تو ذہن میں یہی تھا کہ ایسے سانگ بناؤں گا، سپر سٹار بن جاؤں گا. تو وہ لوگوں نے مجھے بڑا کہنا کہ یار تم کسی گروپ کے ساتھ مل جاؤ یا کسی ریڈیو وغیرہ میں آ جاؤ، یہ وہ آپ کی بیس بن جائے گی، آپ کا یہ وہ. بٹ میرا تو دماغ آسمان پہ تھا. میں کہتا تھا یار میں نے تو 50 کے قریب اپنے سانگز بنائے ہوئے ہیں بھائی. کون ہے دنیا میں ایسا جو خود ہی بناتا بھی ہو، لکھتا بھی ہو، گاتا بھی ہو. میں تو ایسے ریلیز کروں گا اور میں سٹار بن جاؤں گا. اللہ نے مجھے ایسی چکی میں پھیرا، زندگی کی سمجھ آئی. اور وہ پھر اللہ شاید میری آخرت بچانا چاہتا تھا. جب یہ سارا واقعہ ہوا تو اس وقت میں نے سوچا کہ پیسے تو تھے میرے پاس کھلے کہ میں سانگز اگر بناتا تو میں راتوں رات ہٹ بھی ہو جاتا. چاہت فتح علی خان اسی لیے ہٹ ہو گئی نا کہ انہوں نے گانے ٹھاٹا پھینک دیا. تو میں بھی اگر 20-22 گانے جو ہے ماڈرن خواتین کے ساتھ ناچ نوچ کے یا مسالہ ڈال کے مسالے کی چاٹ راتوں رات میں ہٹ ہوتی. لیکن مجھے یہ خیال ہے کہ یار یہ ساری زندگی کی حقیقت ہے، اس کا مطلب وہ سچ ہے. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنی آخرت بچاؤں. اس وجہ سے آپ نے وہ سارا اپنا اس لیے میں نے وہ کہانی بنائی. وہ کہانی اللہ کے بندوں نے میرے دل میں ڈالی ہے یا میں خود آئی ہے. اللہ نے ہی وہ ذہن میں ڈالا کہ بجائے اس کی کہ میں جو ہے گانے بناتا 15-20، میں نے وہ مووی کا آئیڈیا پیش کرنے میں، اس کی ٹیم اکٹھی کرنے میں وہی پیسے خرچ کیے. تو مجھے اس پر کوئی افسوس بن نہیں ہے. کیوں نہیں سکی سر؟ بن اسی لیے نہیں سکی کہ میں نے جب جاب بھی چھوڑی، مجھے اکٹھے بہت سارے پیسے مل گئے، تو میں نے وہ باہر سے سامان منگوا لیا مووی کے لیے. بہت سارا ڈریسز کی، سیٹ کی چیزیں، بس وہ کیمراز وغیرہ بہت کچھ چیزیں. اور یہ میم وہ میرا ملازم ہی جس کو میں بچوں کی طرح سمجھتا تھا وہ چوری کر گیا چیزیں ساری. اب 8 مہینوں سے میں دھکے کھا رہا ہوں.
یہ 9واں مہینہ شروع ہو رہا ہے. نہیں ویسے میں ویورز اس بات کی گواہ ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بھی اس میں ایک رول آفر کیا تھا اور میں اس کے لیے بڑی ایکسائٹیڈ تھی اور انہوں نے ناپ شاپ سارے منگائے تھے اور مجھے اس میں وچ بننا تھا. تو میرے جو جاننے والے ہیں وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ویسے ہی ایک وچ ہیں, آپ کو فلم میں جا کے وچ بننے کی کیا ضرورت تھی. لیکن بہرحال سر ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سر وہ بنے گی مووی, اچھا. کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ بھی ایک سبق ہے میرے لیے. آپ دوبارہ سے ہمت جمع کریں. میں بالکل ہمت جمع کر رہا ہوں, میں اسی جگہ پر کھڑا ہوں. صرف قدم اٹھانے کی دیر ہے انشاءاللہ تعالی, اور اللہ تعالی کی خدمت میں وہ مووی پیش کرنی ہے. دیکھیں میرے ذہن میں یہی ہے میم کہ جیسے مغل اعظم ایک دنیاوی بادشاہ کی شان میں پیش کی تھی کہ آصف نے, آج بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں. تو بھائی ہم اس کائنات کے بادشاہ کی شان میں پیش کرتے ہیں جس کی بادشاہت کبھی ختم ہی نہیں ہوگی, جس سے اچھا مہربان دوست ہی کوئی نہیں ہے. اللہ نے مجھے اتنا جو ہے نا نوازا نا اس حوالے سے, اس طرح میری حفاظت کی کہ آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ جس بندے کو جو اکیلا ہو, جس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ دیں, اور جس کے کچھ اپنے اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں, جن کے پیچھے آپ جان لٹاتے ہوں وہ آپ کی جان لینے پر آ جائیں, جن کے لیے آپ پلکیں بچھاتے ہیں وہ آپ کی آنکھیں نکالنے پر آ جائیں. یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ مجھے پاگل ثابت جو ہے کر کے کہ یہ پاگل ہے, اس نے ابھی خودکشی کر لینی, اور پراپر بہت ایسا پلان ہوتا رہا ہے کہ مجھے جو ہے سشانت سنگھ کی طرح مار دیا جائے گا. کہ دیکھا ہم کہتے تھے نا کہ پاگل ہے, ذہنی مریض ہے, جنوں بتوں کی باتیں کرتا تھا. تو لیکن اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے, اللہ تو سب دیکھ رہا ہے, اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ نے ان سب کو ناکام کر دیا میرے دیکھتے دیکھتے. یہی جو چیزیں آج تک جن کی وجہ سے مجھے جھوٹا کہا جاتا تھا, میرے اپنے بھی کہتے تھے کہ پاگل ہے جو یہ باتیں کرتا ہے, کہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹ ہے, پاگل ہے, وہ چیزیں سامنے آ گئی. نہ صرف سامنے آ گئی بلکہ انہوں نے میری جان کا ہی بچائی, کیونکہ اللہ تو مددگار ہے نا, اللہ تو انسان کتنا ہی نقصان. تو ندیم سر یہ بتائیں کہ ہم یہ دجال کون ہے؟ دیکھیں دجال اب یہ بھی جو ہے نا کئی رخ کی ایک آئٹم ہے. اس کا ایک رخ تو وہی ہے کہ جو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. دجال کہیں رکھ دیا ابھی میں نے اپنا موبائل, ایک آنکھ ہے, یہ بھی ایک دجال ہے نا. یہ بات تو آپ نے بالکل کروں گا, ٹھیک کہی دیکھیں کہ میری بات سنیں, میں ثابت کروں گا. ایک آنکھ ہے, ابھی گھڑی میں یہاں ہے, گھڑی میں وہ لے جائے گا مصر میں, ابھی وہ یو ایس سے لے جائے گا, اگلے سیکنڈ وہ سائبیریا میں لے جائے گا, پھر وہ مریخ لے جائے گا ہمیں. یہی دجال کی نشانی ہے. اس کی سواری مشرق سے مغرب تک سیٹلائٹس ہیں, یہی دجال کے گدی کی سواری ہے. وہ مردے بھی زندہ کر کے دکھا رہا ہے, یہی سواری ہے. ذہنوں کے اوپر کنٹرول کر لیا ہمارے. چھوڑ سکتی ہیں آپ اپنے موبائل کے بغیر بالکل بھی زندگی نہیں گزار جی, سکتی ہیں؟ سانس نہیں لے سکتے, سانس نہیں گزار سکتی. صرف وہ پہاڑی علاقے محفوظ ہیں جہاں ابھی تک ٹاورز نہیں لگے, سگنلز نہیں آ رہے, سگنلز نہیں آ رہے, وہ شریف رہنے پہ مجبور ہو گئے, ورنہ وہ بڑے شہروں میں آ کے یوز کرتے تو ہیں. جو یہ زمبیز جو کہتے ہیں بنا رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں جنریشن زی, یہ آپ کی ماشاءاللہ صاحبزادی بھی جنریشن زی ہے, کیوں زی کیوں کہا جاتا ہے؟ زی اسٹینڈ فار زمبی. نہیں وہ تو لگتے ہی وہ سارے زمبی. یہ جنریشن جو ہے اب اس نے شیطان نے ان کو زمبیز بنا دیا ہے. آج آپ بچوں سے موبائل لیں, وہ اپنی ماں کی گردن کاٹ دے گا, موبائل نہیں دے گا, اپنے باپ کو مار دے گا. سمجھ آئی ہے نا؟ تو شیطان کی جو بات آپ نے کی تھی, شیطان کس طرح کام کرتے ہیں, شیطان کا سب سے آسان کام ہے, شیطان نے چھوٹے ہوتے ہی ٹارگٹ بنانا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بری عادت ڈالنی ہے. کوئی ایک بھی بری عادت آپ کو اگر ڈل گئی تو گئے آپ, بس آپ اس ایک بری عادت کے ساتھ کمپرومائز کریں گے آپ, پھر دوسری بری عادتوں کے ساتھ, اس ایک بری عادت کے ساتھ پھر آپ باقی آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے. آپ کا یو ول ہیو نو ریٹرن. تو میں اس بات کو اس طرح سمجھ رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں برائی کی طرف لے جا رہی ہے یا ہمیں خراب کر رہی ہے, وہ دجال ہے. ہاں اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں وہ تو آپ نے بالکل ہی زیادہ بڑے پیمانے پہ لے لیا, میں اسپیسیفک تھا. ابھی دجال کی تعریف پوری نہیں ہوئی, یہ دجال کی ایک تھی. ٹھیک ہے. دجال کی ذات کا دوسرا رخ یہ کہ دجال مٹیریل شیپ میں آئے گا ہمارے سامنے.
ٹھیک ہے. اے آئی جنریشن ہوگی، وہ ایک اے آئی کے تعاون سے کریٹ کیا گیا انسان ہوگا. انسانوں نے ہی بنایا ہے؟ ہاں، انسانوں نے ہی بنایا ہوگا. اچھا. ابھی بھی ایسی مشینیں ہیں کہ جن کو ماں کے پیٹ کے طور پر، رحم کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے. ان کے اندر بچے جو ہے پنپ رہے ہیں. اب سے نہیں، بہت پہلے سے یہ تحقیق شروع ہو چکی ہے. انسان سے بڑا شیطان اس کا مطلب اور ہے، اس کوئی کے نہیں ہو سکتا. اس کے اندر اس کی میموری، اس کے اندر جو ہے ساری چیزیں ڈالنے کی کوشش کرے. تو جو ہوگا نا دجال، وہ ایک ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو کریٹ کیا ہوا انسان ہوگا کہ جس کو پیدا ہوتے ہوئے اس کی کریشن کے دوران ہی ساری زبانیں، جتنا بھی رجسٹرڈ نالج ہوگا، وہ سارا اس کی ڈیٹے کے اندر فیڈ ہوگا. تو وہ ایک کمپیوٹر ہے جو انسان بنا رہا ہے. ہائیبرڈ ہوگا نا. مطلب اے آئی اور ہیومن کی مشترکہ وہ پروڈکٹ ہوگا. اس کا پاسٹ اور فیوچر کیا ہے دجال کا؟ دجال کا پاسٹ تو وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دجال مٹیریل شیپ میں موجود ہے، وہ شیطان کو ملا دیتے ہیں اس کے ساتھ. میں وہی کنفیوژن دور کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں، ایک وقت یہ بھی تو ہے نا، اسی کا اگر آپ دوسری رخ لینا کہ شیطان کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے نا، تو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ شیطان کو کہے گا کہ تمہیں مہلت ہے، کھل کے سامنے آ جاؤ. جو چیز تم چھپ کے کر رہے تھے نا، یہ میں شیطان لعین سب سے بڑے کے لیے بات کر رہا ہوں، شیطان مردود کے لیے، ٹھیک ہے، کہ جو تم آج تک چھپ کے کر رہے تھے، تم کھل کے سامنے آ جاؤ. اور وہ لوگ کھل کے سامنے آ جائیں گے. تو کیا راستے اختیار کیے شیطان نے انسان تک آنے کے؟ کیا کیا راستے مطلب اختیار کر کے وہ شکل بدل کے آیا انسان تک؟ یہی ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں آج کل کے دور میں جو ہیں. دیکھیں، نہیں، وہ تو انسان کے ساتھ ہی تھا نا، وہ تو شروع سے. ٹھیک ہے، شیطان مطلب تو اب وہ جو آپ جو بڑے شیطان کی بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ نے موبائل کا حوالہ دیا، ہو سکتا ہے اس وقت وہ بھی یہاں سنا ہوا. میں نے اپنے ایک پروگرام میں شیخ قاسم صاحب کے ساتھ بڑا للکارا تھا، اور وہ بڑی دعوت بھی دی تھی ان کو. اچھا، کہ صرف انسان ہی کیوں جنت کا حقدار ہے، آپ بھی ہیں. جتنا حق اللہ پر انسان کا ہے اتنا ہی جنوں کا بھی ہے. جتنا اللہ سے انسان پیار کرتے ہیں اتنا ہی جن بھی کرتے ہیں. تو آخرت میں ان کا بھی اتنا ہی حصہ ہے. اللہ ان سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا انسان سے کرتا ہے. اچھا، میں یہ پوچھ رہی تھی ندیم سر کہ اب جن اور شیطان جو ہے اس کو ہم انسان سے کس طرح جوڑیں گے؟ انسان سے کیسے جوڑیں گے؟ اسی میں تو میں جواب پہلے ہی دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ایسی شاندار تخلیق بنائی ہے کہ اسی کے اندر ہی جن بھی بیٹھا ہے، شیطان بھی بیٹھا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو وہ پھر جڑے ہوئے ہیں نا، خود ہی سب جڑ گئے آپس میں. اب یہ بتائیں کہ ان کی تخلیق کا مقصد تو ہمیں سمجھ آ گیا، شیطان کا بھی، جنات کا بھی. انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے اور اس کی کیا منزل ہے، کیا فیوچر ہے؟ اس کا جواب بھی اللہ دے چکا ہے کہ اللہ اپنی پہچان چاہتا ہے نا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر وقت کام میں مصروف ہیں، کائنات پھیلا رہے ہیں. کتنی کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو کتنی بڑی کائنات، انسان جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں اب تک، اور جب تک قیامت آئے گی، جب تک کتنے انسان جو ہے مرے ہیں اور مرنے ہیں، پتہ ہے؟ بالکل، خربوں انسان، ان کا حساب ہی نہیں. پھر بھی پوری کائنات کے مقابلے میں وہ اتنے سے ہی ہوں گے. ایسا ہی ہے، اتنے سے بھی نہیں ہوں گے پوری کائنات کے مقابلے میں. اتنی بڑی، تو وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے. جی، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم صرف یہ ثابت کر دیں کہ ہم منافق نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو چیٹ نہیں کریں گے کبھی، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بغض نہیں رکھیں گے، کتنی ہم پیاری بات، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر سوال نہیں کریں گے، ہم نے صرف یہ ثابت کرنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدہ کیا کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور جو چاہیں گے وہ کرنے کی طاقت دے گا. یعنی کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ چھوٹا خدا ہی بنا دے گا نا آخرت میں، کتنی پیاری بات، جب موت ہی نہیں آئے گی ہمیں، اور جو چاہیں گے وہ کر لیں گے. تو ہم اپنی کائنات بنائیں گے، ہم اپنی مخلوقات بنائیں گے، ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، جو چاہیں گے. تو انسان بنیادی غلطی کیا کرتا ہے؟ انسان بنیادی غلطی یہ کرتا ہے کہ راستے سے ہٹ جاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ دین ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے. ٹھیک، اور ذرا سا بھی آپ، تھوڑا سا بھی آپ ایسے رک کریں گے تو آپ منزل پہ پہنچیں گے؟ کبھی نہیں.
کبھی بھی نہیں پہنچیں گے. تو ہمارا کیا ہوا, شیطان نے کیسے مسلمانوں کو تباہ کیا, ہر مذہب کو کیسے تباہ کیا شیطان نے. اللہ کے ہر بندے کی جانے کے بعد 10-15-20 سالوں میں وہ جو اس کے خاص لوگ جنہوں نے اس کو دیکھا سمجھا سنا ہوتا ہے, وہ 10-15-20-25 سال بعد اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اسی دوران میں وہ انہی 20-25 سالوں میں وہ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو شیطان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. شیطان دین کی شکل ہی بدل دیتا ہے. اچھا, تو شیطان کا ایکچولی سب سے بڑا وار کیا ہے انسان کے اوپر؟ سب سے بڑا وار یہی تو, تھوڑا سا ہی رخ ادھر کرا دینا, تھوڑا سا ادھر کرا مطلب بس اس کو رستے سے ہٹا دینا, بھٹکا دینا اس کو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. جی. بنی اسرائیل کے کسی عالم کا واقعہ ہے. ایک بزرگ عالم تھے, بڑے جانے پہچانے جاتے تھے. ایک دن ان کے پاس گاؤں والے اور 2 نوجوان آئے. انہوں نے کہا جی کہ ریاست کی جنگ چھڑ گئی ہے اور سارے لوگ جا رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ہم 2 بھائی اور ہماری ایک بہن ہے. تو ہم نے کوشش کی کہ اپنی بہن کو کسی گاؤں کے رکھے, لیکن ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. آپ اوپر پہاڑی پر اکیلے رہتے ہیں, بہن بھی بزرگ, تو ہماری خواہش ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بہن کی آپ حفاظت کریں گے, تو ہماری بہن آپ اپنے پاس رکھ لیں. بابا جی نے کہا کیسی بات کر رہے ہو, وہ عورت ذات ہے, بچی ہے, میں مرد ہوں, میں اپنے پاس نہیں رکھتا بھائی, میں نہیں رکھتا, منع کر دیا. وہ بیچارے بڑے مایوس ہوئے, جانے لگے. اب شیطان کیسے موقع چوک سکتا ہے, وہ جو اتنا عالم تھا, جو سب جانتا تھا, سمجھتا تھا, شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ یار بات تو ان کی صحیح ہے, آج کل زمانہ تو صحیح ہے نہیں, بستی میں جائیں گے, کسی گھر میں ایسے میں اپنی بہن کو رکھوا دیں, پتہ نہیں کس حالات میں رہے, کیسے لوگ ملیں گے. تو تم تو بھائی اللہ اللہ کرتے ہو, میں تو ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہوں, تو میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. تو وہ ایسے کر لیتا ہوں, وہ اپنے پاس نہیں رکھتا, میں اپنے گھر کے سامنے اس کی جھونپڑی بنوا دیتا ہوں تاکہ کوئی شیطان آئے بیچ میں. وہ بابا جی نے جاتے جاتے ان کو روک لیا. شیطان نے اپنی طرف سے نیکی کر رہے تھے بالکل, لیکن بیج وہ شیطان نے چال چلی نا. اب بابا جی نے کہا نہیں نہیں بچوں رکو, دیکھو پتہ نہیں کیسا زمانہ ہے, ٹھیک ہے تم ایسا کرو, لیکن میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا, یہ میرے گھر کے سامنے پہاڑی پر تم جھونپڑی اس کی بنا دو. لو جی بھائی بڑے خوش ہوئے, انہوں نے جلدی جلدی 1-2 دن لگا کے بہن کی جھونپڑی بنا دی. بہن وہاں شفٹ ہو گئی, وہ جنگ پہ چلے. اب یہ بابا جی کیا کرتے تھے کہ کھانا بناتے تو جھونپڑی کے آگے رکھتے اور چلے جاتے. وہ بیوی بچی جو تھی وہ جب دیکھتی کہ کھانا پڑا ہے اٹھا لیتی. اب شیطان نے ان کو کہا کہ بھائی تم کھانا رکھتے ہو, ٹھنڈا ہو جاتا ہے, یہ وہ, تم دروازہ ناک کر دیا کرو. انہوں نے کھانا رکھا, دروازہ ناک کر کے جانا شروع کر دیا. پھر شیطان نے اس سے دل میں ڈالا کہ بھائی تم کھڑے ہو کے دیکھ تو لیا کرو کہ وہ آ بھی گئی ہے کہ نہیں, فوراً نکلی ہے کہ دیر سے تم ناک کر کے چلے جاتے ہو, پتہ نہیں تو کھانا بھی ڈال دیتا. تو وہ پھر وہ ناک کر کے وہاں کھڑا ہو گیا. آخر جب وہ نکلا تو اس نے سر نیچے رکھا, اس نے دیکھ لیا کہ دروازہ کھل گیا, مڑ گیا. اب پھر شیطان نے اس کے دل میں ڈالی کہ یار پتہ نہیں اب اتنے دن اس سے بیچاری میں کھانا تو کھلا رہا ہوں, پتہ نہیں وہ خوش بھی ہے, بھائی بھی اس کے چلے گئے ہیں, وہ تو اداس ہو گئی ہوگی, تو میں اس کا چہرہ دیکھوں تاکہ وہ مجھے آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ اداس تو نہیں ہے, پریشان تو نہیں ہے. اگر پریشان ہوگی تو میں اس کی کوئی موت پوچھ لوں گا اس سے. صحیح. لیکن شیطان نے اس کے دل میں ہی بات ڈال دی. اب وہ بچی نے جب دیکھا کہ ناک ہوئی ہے, بچی کھانا لینے آئی, دروازہ کھولا تو یہ آگے کھڑا, اس نے چہرہ دیکھ لیا. جیسے چہرہ دیکھا تو شیطان نے کہا یار کتنی خوبصورت لڑکی ہے, لیکن دیکھو کتنی اداس ہے. تو بھائیوں کی وجہ سے کیونکہ ساتھ نہیں ہے نا, اب لڑکی ہے, سارا دن بند رہنا اور اداس رہنا, تو جب تم کھانا دیتے ہو تو اسے تھوڑی بہت باتیں کر لیا کرو. لو جی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آخر یہ ہوا کہ وہ غلط راستے پر چل نکلا. اس نے اس بچی کو حاملہ کر دیا. جب وہ بچی حاملہ ہو گئی, اب تو وہ تو بڑا بزرگ مشہور تھا, اگر نیچے بستی والوں کو پتہ لگتا کہ اوپر کیا ہو گیا تو وہ تو بڑی بے عزتی ہوتی. بچہ جب پیدا ہوا تو اس نے نہ اس بچے کو مار کر اسی کی جھونپڑی میں جو اس کی بچی کی جھونپڑی تھی اسی میں ہی دفن کر دیا. اسے منع کر دیا کہ بتانا نہ کسی کو ورنہ بہت برا ہو جائے گا, یہ تو ہم بڑے بدنام ہو جائیں گے, یہ وہ. اب وہ بچی دکھ میں, صدمے میں, بیماری میں, اتنا بڑا حادثہ اس کے ساتھ ہوا, وہ رو رو کے 2-4-5 دنوں میں بچی بھی فوت ہو گئی. اب وہ لوگوں کو کیا بتاتا, اس نے اس بچی کو بھی اسی جھونپڑی میں اس بچے کے ساتھ دفن کر دیا, مٹی برابر کر دی, اور جھونپڑی کے اور اپنے گھر کے سامنے پہاڑی پہ تھوڑے سے فاصلے پر فرضی قبر بنا دی اس کی کہ یہاں پر وہ دفن ہو گیا.
کہ بھائی تو پتہ نہیں اب کب آئیں گے. لو جی اللہ کی کرنا یہ ہوئی کہ جنگ ختم ہوگی, بھائی زندہ بچ گئے. بھائی واپس آئے جب عرصے بعد, تو انہوں نے وہ اپنی بہن کو لینے آئے, تو انہوں نے کہا یار وہ تو بڑی بیچاری بیمار ہو گئی تھی, تو وہ تو بیچاری فوت ہو گئی. اب وہ تو اتنا بڑا بزرگ تھا, مشہور تھا, اس کے اوپر تو شک ہی نہیں کر سکتے تھے, بڑے روئے پیٹے. قبر دیکھی وہاں پر, اس کے لیے دعا شعا کی, وہ چلے گئے. جب رات کو سوئے تو کس کو نہ چین آئے بھلا, شیطان کو, بالکل, جس کے لیے سارا کھیل کیا تھا. اب وہ خاموشی کیسے, یہ جو شیطانی راستے پر چل رہے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی جان مارنے والا بھی شیطان ہی ہوتا ہے. پہلے ان کو وہ آگے لے جاتا ہے آخری منزل پر, جب دیکھ لیتا ہے نا اب آگے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے, خود پیچھے سے گھوم کر انہیں ٹھڈا مارتا ہے اس آگ میں پھینک. بالکل. تو وہ شیطان ان دونوں بھائیوں کے خواب میں آ گیا ایک ہی وقت میں. اچھا. اس نے بتایا کہ بھائی تمہاری بہن کی تو ڈیتھ نہیں ہوئی, قتل ہوا ہے, اور وہ باہر نہیں ہے. جس جھونپڑی میں تم نے بہن کو رکھا تھا, بنائی تھی جھونپڑی, اسی جھونپڑی کا فرش کھودو. جب صبح اٹھے تو دونوں پریشان, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. اس نے کہا یار میں نے ایک خواب دیکھا. اس نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا ہے. اس نے کہا مجھے خواب میں کہنے والے نے یہ کہا ہے. اس نے کہا یار مجھے بھی سیم یہی کہا ہے. اس نے کہا ہو نہ ہو کوئی بات ہے. لو جی بھاگے, انہوں نے لوگ اکٹھے کیے, اوپر گئے. بابا جی انہیں دیکھ کر فوراً عبادت میں لگ گئے. انہوں نے کہا رک جا بابا, تمہیں عبادت کراتے ہیں, بتاؤ ہماری بہن کہاں ہے. اس نے کہا وہ قبر ہے. انہوں نے کہا کھودو. قبر کھودی, اندر سے ہڈیاں نہیں نکلی. اس نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے, میں نے تو یہیں پر دفن کی تھی. وہ بھاگے ہوئے جناب, انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں کہاں پہ ہے. وہ اندر گئے جھونپڑی میں, جھونپڑی کا فرش کھودا, اندر سے بچہ بھی نکل آیا, اور وہ بچی بھی نکل آئی, وہ ان کی بہن. وہ جی پکڑا گیا, وہ ماننا پڑا, اس کو تو سزائے موت ہوگی. آج جب قید خانے میں تھا, یہاں پر شیطان نے آخری بار کیا. شیطان اس کے پاس آیا مٹیریل شیپ میں. وہ تو سب سے بڑا ہے نا, وہ تو کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے. بالکل. سب سے بڑا شیطان, استغفر اللہ, بالکل میرا کلمہ صحیح نہیں تھا, وہ سب سے بڑا شیطان ہے. تو وہ کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے. تو وہ اس کے سامنے مجسم شکل میں آیا اور ہنس کے کہتا ہے بتا پھر, تو بڑا نیک تھا, تجھے تو اپنے اوپر بڑا مان تھا, غرور تھا کہ تجھے کوئی بہکا نہیں سکتا. بھائی وہ میں تھا جس نے پہلے دن تمہیں کہا تھا کہ یار یہ بیچاری کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے, کیونکہ میں چاہتا تھا یہ تمہارے ہاتھوں سے برباد ہو. بڑی گیم پلاننگ تھی, کیونکہ میں یہ چاہتا تھا تمہارے ہاتھوں سے برباد ہو. میں تھا جس نے تمہیں کہا کہ کھانا رکھو تو ناک کر دیا کرو. میں تھا جس نے کہا کہ چہرہ تو دیکھ لو. میں تھا جس نے کہا کہ یار اتنی خوبصورت ہے لیکن اتنی اداس ہے, اس کے ساتھ ہنس کھیل کے بات کیا کرو. آگے بھی تمہیں میں لے جاتا رہا ہوں, اور میں ایک پیر رکھتا تھا, دوسرا پیر تو خود رکھ لیتا تھا. تو اب صبح تمہیں پھانسی ہو جائے گی, کیا کروں. ایک صورت ہے, میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں, یہاں سے لے جاؤں گا تمہیں. تم اللہ سے برات کا اعلان کر دو. اچھا. اللہ سے انکار کر دو, کہو کہ میرا اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں اللہ کا انکار کرتا ہوں, برات کا اعلان کرتا ہوں. اس نے سوچا, اس نے کہا کہ یار یہ تو اب نہیں کہوں گا تو صبح تو مجھے پھانسی ہو جائے گی, مارا جاؤں گا, کیا کروں. اس نے کہا میں اللہ سے برات کا اعلان کرتا ہوں. شیطان پیٹا, اس نے کہا جا بدبخت, تو اللہ سے برات کا اعلان کر, میں تو نہیں کرتا بھائی, میرا تو وہی اللہ ہے, میں تو اپنے اللہ کے سوا کہیں کوئی جگہ نہیں پاتا. اور بھاگ گیا وہاں سے, چھوڑ کے ادھر ہی. صبح آئے وہ روتا چیختا چلاتا رہا, اس کی یہ تو بس وہی اس طرح شیطان ہم لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے, اور ہم اس کا کام ہے کہ ہمیں بس ایک چھوٹی سی عادت, ایک کام ہم سے کرائے گا, پھر ہمارے دل میں ڈالتا رہے گا یار وہ اچھا لگا تھا, یہ تھا, مزہ آیا تھا, یہ کام دوبارہ کرتے ہیں. تو وہ یہ وہی خوراک ہے جو انسان کو دے گا تو بس پھر انسان کا کام ختم. ہاں, اس خوراک کی طرف آپ. تو شیطان کا اصل مسئلہ کیا ہے, کیوں وہ آخرت میں نہیں چاہتا اچھا اجر انسان کا اور جنات کا؟ میں جو آپ دے چکا ہوں آپ کو, ایک دفعہ پھر الگ سے بتائیں تاکہ ہمارے ویورز کو بات ہے کہ جب ایک کشتی میں 3 لوگ سوار ہیں, اور یہ طے ہے کہ جیسے ہی کشتی منزل پر پہنچے گی 2 لوگ منزل پر اتریں گے اور تیسرے کو فنا کر دیا جائے گا. ان 2 لوگوں میں سے جو بھی صحیح ہوگا وہ آگے جائے گا, جو خراب ہوگا وہ بھی فنا کر دیا جائے گا. اب مجھے بتائیں, جس نے پہلے فنا ہونا ہے وہ کبھی چاہے گا کہ باقی دونوں بھی منزل پر پہنچیں؟ وہ کہے گا کہ یا تو مجھے بھی پار لے جاؤ, یا پھر یہ بھی نہیں جائیں گے.
مطلب شیطان کی بقا اس میں ہے شیطان کہ کی انسان اور جنات فنا ہو جائیں. دیکھیے اللہ کے سامنے سچا ہونا چاہتا ہے نا, ایسا ہی ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اتنے نیچ ہیں یہ لوگ. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اسلام ہے, اب اسلام کی طرف ذرا بائیں. یہ اسلام جو ہم دیکھ رہے ہیں, میں اس کو ذرا ہلکے سے ہی چھیڑوں گی اس موضوع کو, کیونکہ یہ ایک ذرا پھر ڈیبیٹیبل بن جاتا ہے. یہ اسلام جو ہم دیکھ رہے ہیں, کیا یہ اوریجنل اور پیور فارم میں ہے ہمارے سامنے؟ دیکھیے اس کا بھی میں جواب دے چکا ہوں کہ شکل بدل دیتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں اسلام کیوں آیا تھا؟ بڑا مختصر جواب دیتا ہوں میں اس بات کا. اسلام کیوں آیا تھا؟ عرب میں آیا, چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, چھوٹے چھوٹے جھنڈوں میں بٹے ہوئے, چھوٹے چھوٹے دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے. ان سب کے سارے جھنڈے توڑ کے, سارے بت توڑ کے, ایک اللہ کی رسی ان کے ہاتھ میں دی, اللہ کی تلوار ان کے ہاتھ میں دی. ٹھیک ہے, ایک ہو گئے مسلمان. اور اب کیا ہے, دوبارہ سے وہی بت, چھوٹے 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 جھنڈے, چھوٹے چھوٹے بزرگ. بجائے اس کے کہ ایمان یہ ہو کہ ہم اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, لیکن طریقہ ہم نے اس کا اختیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کے طریقے پر چل رہے ہیں. ٹھیک, جو ہم نے یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں, ہم جو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو گئے تھے, اب ہم دوبارہ سے سینکڑوں جھنڈوں میں جو ہے بڑھ چکے ہیں. آگے سے آگے انسان کی تقسیم ہوتی جا رہی ہے. آپ مجھے بتائیں ہم مسلمان ہیں یا دیوبندی, سنی ہیں, وہابی ہیں, شیعہ ہیں, کون ہیں؟ اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں شیطان نے کھڑی کی ہیں کہ کہیں مسلمان ایک نہ ہو جائے. آپ کے خیال میں جتنی بھی یہ متشدد جماعتیں ہیں, کیا وہ اسلام کی بھلائی کر رہی ہیں کہ they are just making it sure کہ مسلمان ایک نہ ہو جائیں؟ جو داعش ہے, آئیسس ہے, اس طرح کی جو چھوٹی علاقائی جماعتیں بھی ہیں ہمارے ملک میں بھی, ایک دو نام آپ 4-5 آپ کو مل جائیں گے, پہلے بھی تھے, جیسے سپاہ صحابہ تھا, یہ وہ. کیا وہ صحابہ کی خدمت کے لیے؟ نہیں, وہ اس لیے کہ کسی صورت مسلمان ایک نہ ہو جائے. ایک نہ ہو جائے, بس یہی بات ہے نا کہ جس دن ایک ہو گئے اس دن تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا نا. تو اسلام کو جو ہے کس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا, انسان نے, جنات نے, یا شیطان نے؟ ظاہر ہے شیطان نے اور انسان نے, شیاطین اور انسان. سب سے پہلے تو شیاطین ہی ہے. دیکھیں جنات کو بہکانے کا تو آسان سا طریقہ ہے کہ وہ انسانوں کے خلاف بہکاتے ہیں. جن کو شیطان بنانا ہوتا ہے اس کو انسانوں کے خلاف بہکاتے ہیں, تو وہ پھر ان کا حامی ہو جاتا ہے, آخرت بھول جاتا ہے. تو سر یہ تو ان کا مسئلہ ہو گیا نا جن کا کوئی مذہب ہے. یہ ایتھیسٹ جو ہیں یہ تو پھر ہر فکر سے آزاد ہو گئے. ایتھیسزم کیا ہے سر؟ انسانوں کی بات کریے, جنوں کی. جنوں میں ایتھیسٹ نہیں ہے, جنوں میں نہیں ہے, جنہوں نے شیطان جو دیکھے ہوئے ہیں. ہاں, جنوں میں جو ہے نا, ہر جن کسی نہ کسی سٹیج پر شیاطین کا سامنا کرتا ہے. انسان فرنٹ پہ سامنا کرے نہ کرے, جنوں کو شیاطین کا فرنٹ پہ سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو انسانوں میں ایتھیسٹ بنے, یہ پھر اب کیا, یہ کس کے آگے جواب دیں؟ کسی بھی طرح اس نے اللہ سے آپ کو دور کرنا ہے, کسی بھی طرح آپ کی آخرت جو ہے وہ فنا کرنی ہے. مطلب یہ شیطان کا صحیح آلہ کہا ہے. کسی کو یہ مذہب کو نہیں مان رہے, کسی کو اس نے اس بات پہ لگا دیا کہ یار یہ دیکھو, یہ تمہارے بزرگ تھے, فوت ہو چکے ہیں, اب ان کا بت بنا رہے ہیں, اب وہ پھر کچھ عرصے بعد وہ خدا کی طرح پوجنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کو اس نے اس بات پہ لگا دیا کہ یار یہ ساری چیزیں خود ہی بنی ہیں بھائی, ایوالو ہو گئی ہیں, بندر سے انسان بن گیا. تو لیکن جو ہے مگرمچھ سے تو نہیں بنا, مگرمچھا کوئی ایسا انسان نما کوئی دوسری چیزوں سے تو نہیں بنا. بالکل صاف ظاہر ہے کہ انسان کو انسان ہی کریٹ کیا گیا تھا. یہ ہمارا دین بتاتا ہے, اللہ نے بتایا ہے. اللہ کی بات غلط, میرا اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے کہا ہے کہ انسانوں سے بندر بنائے گئے, بندروں سے نہیں انسان بنائے گئے, نہیں بنائے گئے. کچھ بندر پہلے بھی ہوں گے, لیکن کچھ بندر ایسے ہمارے سامنے تو دوسری ایک سٹوری رکھی گئی ہے نا. اچھا اب آئیں ذرا اس طرف کہ پاکستان اور اسلام کا کیا تعلق ہے. دیکھیے جو باقی ممالک ہیں وہ دین سے اپنے ملک کو نہیں جوڑتے, ہم دین سے اپنے ملک کو کیوں جوڑتے ہیں؟ پاکستان کا کیا تعلق؟ بہت سینسٹیو ہے میری بہن. بس اس کو مختصر ہی ہم بتائیں گے, زیادہ نہیں چھیڑ سکتے. بالکل دیکھیں تعلق ہے نا, اللہ کے نام پر بنایا گیا گھر خانہ کعبہ مقدم ہے, مکرم ہے. اللہ کے نام پر بنایا گیا ملک واحد جو اللہ کے نام پر لیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اسلام کے مطابق طرز زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ جگہ چاہیے جہاں وہ اسلام کے اصل اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. پاکستان جو ہے اس وقت اللہ نے پاکستان کو یہ عزت دی ہے اور اللہ نے پاکستان کو یہ طاقت دی ہے. پاکستان کا ایٹمی بم وہ چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا تیسری جنگ عظیم سے بچی ہوئی ہے. ادروائز شیاطین نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے.
صرف شوبز کو ہی نہیں گھیرا ہوا. ہاں نہیں میں شوبز میں وہ اسی لیے بھی لے کے آیا تھا کہ شوبز تو فل ٹائم ڈیمنز کے ہاتھ میں ہے اس وقت, شیاطین کے ہاتھ میں ہے. اچھا, بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ. ہاں ہاں, سارا اسپیشلی بیرونی, ہم پکڑے جائیں گے. ہاں ہاں, یہ بات ایک بہت بڑی حقیقت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ آپ کو سبق دے رہے ہیں. اندازہ لگائیں ماڈرن تہذیب کا جو اتنی سینسٹیو ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس طرح سے بات نہ کریں, اگلے بندے کے ذہن پر ایسا اثر پڑے گا, ایسا رسپانس نہ دیں, ایسا ریئیکشن نہ دیں. صحیح. اور وہ بچوں کو تربیت کیسے دے رہے ہیں, موویز کیسے دے رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ آزادی کیسی دی ہوئی ہے, تباہی ہے, سب تو تباہی ہے. اس کا اثر نہیں پڑا. ان کی جو جدید تعلیم دی ہوئی ہے بچوں کو, جو دے رہے ہیں, مادر پدر آزاد کر رہے ہیں, اصل میں شیطان انسان کو اس راستے میں لگا رہا ہے کہ دیکھو اول تو اللہ ہے نہیں. اگر اللہ ہے تو وہ کون ہوتا ہے اپنی مرضی ہم پر چلانے والا. یہ میں آپ کو ان کی سپر موویز کا بھی میسج دے رہا ہوں. جتنے سپر ہیروز ہیں, جتنی سپر موویز ہیں, صرف سپر ہیرو موویز ہی نہیں, دوسری موویز میں بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ بھی جو برا ہوتا ہے نا وہ ضروری نہیں کہ برا ہی ہو, کوئی اس کی مجبوری اس کو برا بنا دیتی ہے, اس کے پاس کوئی راستہ نہیں. جیسے شروع میں ہوتا تھا کہ اچھا کام کرنے والا ہیرو ہوتا تھا, برا کام کرنے والا ویلن ہوتا تھا. اب وہ یہ زمانہ ہے کہ دو برے دکھاتے ہیں, جو زیادہ برا ہے وہ ویلن ہے, جو ذرا کم برا ہے وہ ہیرو ہے. مطلب ہمارے ہیروز میں وہ ہر طرح کے پروفیشن میں دکھا رہے ہیں. تو سر یہ اب فیوچر کیا ہے پاکستان کا, کیا پاکستان کا فیوچر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے. پاکستان اسلام کی دیوار ہے, اسلام کا قلعہ ہے. جب تک پاکستان موجود ہے اسلام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ اسی وجہ سے ٹلی ہوئی ہے, ورنہ تو تہس نہس کر دیے جاتے. وہ پاکستان کے اسلامی ایٹم بم سے ڈرتے ہیں, اور آج نہیں تو کل یہ آمنا سامنا ہوگا. پاکستان کی بہادری یہ ہے کہ کتنی دیر تک اپنے تدبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ وہ تیسری جنگ عظیم کو ٹالتا ہے. پھر میں سر ندیم, میں یہ بالکل آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اس گفتگو کو کیسے کنکلوڈ کریں گے. کوئی ایسی باتیں جو ابھی آپ کے دل میں کہنے سے رہ گئی ہوں, آپ پلیز وہ کہیے, کیونکہ لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں. میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں, میں میری بہن, کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں, کیا مسلمان واقعی مسلمان ہیں, کیا ہم لوگ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, کیا ہم جو کہتے ہیں کیا ہم واقعی وہ کرتے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان پیچھے بیٹھ کے ہنس رہا ہے صرف ایک انگلی لگا کے, اور ہم خود ہی اپنے سینے میں خنجر اتارتے جا رہے ہیں, ہم لوگ خود ہی اپنی آخرت برباد کرتے جا رہے ہیں. کیا ہم لوگوں کو واقعی اللہ پر یقین ہے؟ سر بڑا مشکل سوال ہے سر یہ تو. دیکھیں ہم, شیطان نے ہمیں کتنا منجن دیا ہے. ایک مسلمان جو ہے یا ایک انسان کیسے اللہ کو خوش کرے گا. اللہ کو قرآن تو کچھ کہتا ہے اور انسان کو کچھ بتایا جا رہا ہے. آپ جو اسلام کی شکل بدلنے کی بات کہہ رہی ہیں تو اللہ کے تو احکامات بڑے سخت ہیں, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اتنے شارٹ کٹس ہیں کہ میں ہر چیز کو بائی پاس کر سکتا ہوں. کیوں کہ دو نمازوں کے درمیان میں میں یہ کلمات اتنی بار پڑھوں گا تو زمین سے آسمان تک پھیلے ہوئے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اتنے تو نہیں کر سکتا بندہ 8 گھنٹوں میں. اگر فجر کی نماز پڑھتے ہی میں گن لے کے بچوں اور عورتوں کا قتل عام کرتا جاؤں, شرک کے بعد قتل سب سے بڑا گناہ ہے, کرتا جاؤں ظہر تک, پھر بھی زمین و آسمان گناہوں سے نہیں بھریں گے. تو ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر جو ہے ٹھیک ہے اللہ نے تو یہ کہا ہوا ہے, بٹ میں یہ کلمات اتنی بار پڑھ لوں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ والا میں کلمہ اتنی بار کر لوں گا تو سب کچھ ہے. فلاں بابا کو میں نے خوش کر دیا تو سب کچھ ہے. ٹھیک ہے, میں جیسی مرضی زندگی گزار دوں, اگر میں نے اس اللہ والے کو خوش کر دیا, وہ اللہ والے نے میرے لیے دعا کر دی, تو وہ مجھے خود ہی دوزخ سے بچا دے گا. تو کیوں پھر میں عبادت کروں گا؟ انسان کوئی کیوں کرے گا؟ تو کیسے لائیں گے سر عبادت کی طرف, کیا کریں گے لوگ؟ بھائی وہی سیدھی دیوار جو نبی نے کھینچی ہے, سیدھی لکیر, اس لکیر سے ایک انچ کیا, ایک اتنا سا بھی آپ نے ایسے کیا تو آگے جا کر وہ بہت بڑا فرق بن جائے گا. اس لیے جب تک ہم سیدھنی قرآن کے احکامات کے اوپر نہیں آتے, تو جب ہم قرآن کی تشریح یا قرآن سمجھنے کے لیے ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو ہمیں قرآن کے اگینسٹ بتا رہی ہیں, اللہ تو کچھ کہہ رہا ہے, صاف سمجھ بھی آ رہا ہے بالکل, اور ہم اس کا شارٹ کٹ بتا رہے ہیں, ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن یہ لو, کوئی بات نہیں تم اسمگلر ہو, کوئی بات نہیں تم جسم فروش ہو, منشیات فروش ہو, ہم جسٹیفیکیشنز دے رہے ہیں نا کہ تم ٹھیک کر رہے ہو, بھائی کرتے رہو, قاتل ہو, یہ تم یہ اتنے کلمات پڑھ رہے نا,
نبی نے فرما دیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. ہوں ہوں کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یعنی کہ پھر تو قرآن کا مقصد ہی فوت ہو گیا نا. ہوں اللہ کے سارے احکامات کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے نا. بالکل, اور اس میں کلیئر انسٹرکشن میں ہے. جیسی کہتی ہوں مرضی ایک دفعہ گناہوں بھری زندگی گزاروں اور میں وہ کچھ کلمات پڑھ لیا کروں تو میں بخشا گیا, یا میں کچھ کسی بزرگ کو خوش کر دوں, یا میں کسی بزرگ کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤں تو میں بخشا گیا. تو یہ تو خود ہی ہم میں اس نے ڈائریکٹ تعلق کو تو بھول ہی گئے ہیں نا. جی کہ بالکل ڈائریکٹ جو ایک تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنے کی عادت ڈال بالکل لیں, قرآن مجید کو جو روزانہ ہے ایک ترجمے سے صفحہ پڑھ پڑھے. لیں. ویورز, اتنی سی بات ہے کہ ایک صفحہ قرآن مجید کا, دیکھیں عربی ہماری زبان نہیں ہے, میرے جیسے عام انسان کو تو عربک نہیں آتی نا, تو بس ایک اردو میں اس کا یا انگلش میں جو آپ کی زبان ہے اس میں اس کا ایک ترجمہ پڑھ لیں. اللہ کہہ کیا رہا ہے ہمیں, ہم یہی نہیں جانتے نا. زندگی کا امتحان بڑا سخت ہے, اور یہ ہمیں لگ پتے جائیں گے. میں یہی بولوں گا کہ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا کو سننا چاہیے. اچھا, اس آج وقت تو کے وہ بڑے انسان کو متنازع ہیں. دیکھیں, وہ ایک روشن چراغ ہے اس وقت, ایک امید کا دیا ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں پھاڑتا جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی جو ہے نا اکٹھ ہوئے ان کو آگ لگاتا جا رہا ہے, اور سب کو ہانکتا ہوا نبی کے پاس لے کے جا رہا ہے. بڑی بات کر دی آپ نے. اور وہ دوبارہ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اسی جھنڈے کے نیچے آؤ جو اللہ نے اس وقت کھڑا کیا تھا, نبی نے جو کھڑا کیا تھا. بھائی سارے چھوٹے چھوٹے جھنڈے اور چھوٹی چھوٹی گروہ ختم کر کے ایک گروہ بنا تھا. آپ اب دوبارہ کیوں بھائی گروہ بن رہے؟ نہیں, اور وہی بات ہے نا کہ جب بھی کوئی, میں صرف ان کی انجینئر صاحب کی بات نہیں کر رہی, جب بھی کوئی آتا ہے, کوئی اپنے طور پہ دین سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, تو بہت ساری ایول فورسز تو اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہی ہے نا. تو ہم نے آپ کے ذریعے آج ایک بڑا آسان سا میسج دیا کہ نماز کی بس پابندی کر لیں اور قرآن بس ترجمے سے اپنے آپ پڑھ کو لیں, پاک رکھیں, اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں, یہ اپنے جنات خیالات پاک رکھیں. جب آپ کے دل میں کوئی برا خیال آئے فوراً سوچیں کہ یہ شیطان کی دین ہے, یہ شیطان نے بھیجا ہے, یا اللہ امتحان لینا چاہ رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بہکتا ہے کہ نہیں بہکتا ہے. چھوٹی سی مثال دیا کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اگر فرض کرے کہ نماز نہیں پڑھتا تو کوئی بات نہیں, اسے کہو روزانہ موم بتی کے اوپر 1 منٹ ہاتھ ہیلی رکھنے کی پریکٹس کرنا شروع کر دے. اگر 1 منٹ موم بتی کی شمع کے اوپر ہاتھ رکھ لے گا تو شاید آخرت میں, وہ آخرت کی آگ کا تو آپ سامنا نہیں کر سکتے بھائی. اوئے ہوئے, اور وہ اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا. اتنی سی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی, وہاں پہ جب ہماری سجی بنے گی نا تو وہ پھر بنتی ہی رہے گی. تو جناب انشاءاللہ. سر ندیم, میں آج ایکچولی بہت خوش ہوں کہ آپ نے اپنی وہ چیزیں ہم سے شیئر کی جو شاید لوگوں کے علم میں نہیں تھی. جزاک اللہ خیر. اور بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے کہ آپ نے لوگوں تک وہ بات پہنچانے کی کوشش کی. اگر ہمارا یہ لفظ کسی کے بھی کام آ گیا تو کسی ایک کی زندگی اور بھی سنوار مووی کے گیا. لیے دعا کیجیے گا. وہ جنوں ہی کی کہانی ہے, اور ہم اس مووی کے ذریعے اللہ کی مخلوق کو جو ہے پیغام دیں گے, اللہ کی شان بیان کریں گے. ایتھسٹ کو بھی ان کے سوالات کا جواب ملے گا, مشرکین کو ان کے سوالات کا جواب ملے گا انشاءاللہ. نہیں سر, ضرور اس کے لیے آپ وہ کوشش کریں. اینڈ ویورز, تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے یہ گفتگو سنی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو باتیں انہوں نے کہی ندیم صاحب نے, اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو معنی ہیں ان کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اور میں ابھی تک کافی ڈری ہوئی ہوں, لیکن میں خوش ہوں کہ یہاں پر بہت سارے جو ہیں اور بھی مخلوقات اس وقت موجود ہیں. سب سے بڑا اللہ ہے میم, اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں, باقی سب جھوٹ ہے. آپ کیا سچ ہے, آپ بھی ایک دھوکہ ہے, میں کیا سچ ہوں, میں بھی ایک دھوکہ ہوں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ میری اللہ بہن, حافظ. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ.